Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत मुआशरे के हवाले से और आज हम बात करेंगे इस सोसाइटी में पाए जाने वाले इंतहाई खूबसूरत हक़ाइक़ और फैक्टर के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि सुलह कराना और झगड़ा कराने में क्या फ़र्क होता है। आज हम बात करेंगे कि लोग कितने अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं। तो एक बात तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान को बहुत सारे इख्तियार दे के भेजे और इंसान को एक खूबसूरत मखलूक बनाया जो दुनिया आखिरत यानी हर लिहाज से खूबसूरत है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ऐसे बेशुमार सलाहियतें इस इंसान के अंदर रखी हैं कि इंसान किसी से कम नहीं, अशरफुल मखलूक़ात है। जानवरों, परिंदों, हवाओं, जिन्नात, हर चीज़ के ऊपर हुकूमत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान का इंतखाब हुआ है। जिन्नात पे हुकूमत की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और ऐसे से हज़ारों वाक़ियात हैं आज के दौर के अंदर। उस दौर से लेकर मुसलमान या इंसान को ही सबसे बड़ी ताकत करार दिया गया। दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात कम बेश 1,24,000 पैगंबरों के बाद ये जो 18,000 कम बेश मखलूक़ात हैं, इनमें सबसे बेहतर मखलूक इंसान है। और फिर दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन मुसलमान होना ये एक ख़ुसूसी फैक्टर है क्योंकि मुसलमान होने के लिए मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए इस कायनात की तख्लीक हुई है, तो उस के तरीक़ों को कॉपी करने वाला मुसलमान होना एक इंतहाई खूबसूरत तरीन, बाकी जो नस्लें हैं उनमें खूबसूरत तरीन या बाकी जो मज़ाहिब हैं उनमें खूबसूरत तरीन एक नबी की सुन्नत पे चलने वाला। अब बात ये है कि एक मिसाल बनी हुई है कि जब लोग असले से के आगे हार तस्लीम ना करें तो फिर माइंड वार करनी पड़ती है। अब माइंड वार क्या है? माइंड वार ये एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी को अगर असले, ताकत, बारूद, एटम बम, तलवार, इन चीज़ों से अगर हम ना हरा सकें तो फिर हम माइंड वार करते हैं और ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन पैदा करते हैं कि ताकि उसको हराया जा सके। एक बात तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सुलह कराने वाले लोग सबसे बेहतर और बड़ा अमल करार दिया और झगड़ा कराने वाले लोगों को इंतहाई नापसंदीदा फरमाया। और मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी सुलह करवाने वाले बेहतर हैं और झगड़ा करवाने वाले वो नाकिस, नुक्स वाले और नाकाबिल नफ़रत हैं। अब बात ये है कि वाई पीपल डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, लोग ग्रुपों में क्यों तकसीम हो गए हैं? शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले तशी,
اہل حدیث اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور کیا لوگ برے ہیں یا کہ ہمیں ہی لگتا ہے کہ معاشرہ اتنا برا ہے؟ ایک چیز تو جیسے کہ میں نے بتایا، میں اپنی بات کی طرف ریپیٹ لیتا ہوں اپنی بات سے، وہ یہ کہ جب کسی کو اسلحے کی طاقت سے ہرانا ناممکن ہو جائے تو پھر ہم سائیکولوجیکل وار کرتے ہیں. یعنی ایسی ایکسٹرنل فورسز، یعنی ایک ایسی ایکسٹرنل جیوز لابی، یعنی ایک ایسی ایکسٹرنل دجالی فورسز، جب انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان کو ہرانا ناممکن چیز ہے، اور یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی ہیں، کہاں 313 اور کہاں 1000 اور پھر کہاں سینکڑوں کی تعداد میں، پھر کہاں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہمیشہ ایمان کی طاقت سے ہی جیتے ہیں، جیتتے آئے ہیں، جیتتے رہیں گے. ان کو ہرانا ناممکن چیز ہے. تو کچھ ایسی دجالی طاقتوں نے بڑے سوچ بچار کے بعد ایک نتیجہ نکالا کہ ہم اگر ان کو اسلحے کی طاقت سے ہرا نہیں سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ایسی سائیکولوجیکل وار ہو کہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کا خون خرابہ کریں، قتل و غارت کریں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں. اس آئیڈیا کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے مسلمان کو ٹیررزم قرار دے دیا، جبکہ سب سے زیادہ محبت کا درس دینے والا بھی مسلمان ہے. دوسری چیز، دجالی طاقتوں نے صرف 1% لوگوں کو خرید کے اور ان لوگوں سے ایسے کام کرائے کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کا خون بہائی کریں. مثلاً کیسے کہ کسی بھی طبقے فکر سے اچانک سے ایک بندہ آ کے کہتا ہے شیعہ گندہ ہے، شیعہ میں سے ایک بندہ آ کے کہتا ہے سنی گندہ ہے، سنی کے اندر سے ایک بندہ آ کے کہتا ہے بریلوی گندہ ہے، بریلوی میں سے ایک بندہ آ کے کہتا ہے اہل تشیع اہل حدیث گندہ ہے، اہل حدیث کے اندر سے ایک بندہ آ کے کسی اور طبقے فکر کے بارے میں کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہ میں سمجھتا ہوں 1% بھی نہیں ہے. یہ صرف معمولی سے لوگ جو پرچیزنگ پیپل ہیں، جن کو خرید لیا گیا ہے، دجالی طاقتوں نے جن کو خرید لیے، جن کو باقاعدہ گھر چلانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے کے متبادل انہیں ٹاسک دیا جاتا ہے. اور انہیں ٹاسک کس طرح کا ملتا ہے کہ جی آپ فلاں اسلامک ملک میں یا فلاں جگہ پہ، آپ فلاں شہر کے اندر جا کے، فلاں علاقے کے اندر، فلاں محلے کے اندر اور فلاں گیدرنگ کے اندر جا کے آپ نے یہ ایک نعرہ لگانا ہے. وہ نعرہ جو شدت پسند نعرہ ہوگا، وہ نعرہ جو ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف اکسانے کے لیے ہوگا، وہ نعرہ جو ایک مسلک کو دوسرے مسلک کے خلاف جھگڑا کرانے کے لیے ہوگا. جب کسی ہجوم سے ایک نعرہ اٹھتا ہے تو وہ ایک نعرہ نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اس نعرے کی تصدیق کر لیں. ہم اس نعرے کو پورا سننے سے پہلے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور اس نعرے کو سننے کے بعد صرف آگ بگولا ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے کو مارنے کے در پہ آ جاتے ہیں. اور پھر ہوتا کہ دیکھتے ہی دیکھتے خون خرابہ شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کے پیچھے جو ایسی دجالی فورسز بیٹھی ہیں جو اس سسٹم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ نتیجہ نکالتی ہیں کہ چلیں ہمارا مشن کامیاب ہوا اور ہم نے جو پلان کیا تھا اس کے مطابق فلاں جگہ پہ اتنے بندوں کو مرانا تھا یا اتنے بندوں کا آپس میں جھگڑا کرانا تھا اور ہم کامیاب ہوئے. لیکن افسوس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے سب کی عقلیں ناکامی کی طرف جا رہی ہیں. نہ ہی تو سنی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ معاشرہ اچھا ہے صرف ایک شرارتی بندے کی وجہ سے جو بکاؤ مال ہے اس کی وجہ سے ہم کیوں جھگڑا کریں اپنے اہل تشیع بھائی سے.
نہ ہی اہل تشیع یہ بات سوچنے کے لیے تیار ہے کہ معاشرہ بہت اچھا ہے، کسی ایک بندے کے بیان کی وجہ سے ہم کیوں دیوبندیوں کے خلاف جائیں۔ نہ ہی بریلوی یہ بات سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ شیعہ سنی بہت اچھے ہیں، ہم کسی ایک بندے کے بیان کی وجہ سے کیوں کسی کے خلاف جائیں۔ نہ ہی اہل حدیث یا باقی مسلک جتنے بھی ہیں سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ جی صرف 1% یا صرف ایک بندے کے بیان سے ہم اس کی تصدیق کر لیں اور اس تصدیق سے پہلے ہم کیوں کسی کے خلاف جائیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں جو سمجھانے کے، نمبر 1 بات، میرے نبی نے صلح کو اہمیت دی۔ نمبر 2، میرے نبی نے کسی بھی بات کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کی تصدیق کے لیے 3 گواہوں آن کے نام رکھے کہ کم از کم 3 بندے گواہی دیں تو وہ بات حتمی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری مینٹیلٹی کو اس دجالی فورس نے اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے کہ ہمیں ہر لمحے صرف نفرت ہی نفرت ہمارے اندر گھل رہی ہے، نفرت ہی نفرت ہمارے اندر پل رہی ہے۔ ہمیں نمازوں سے دور کر دیا گیا، ہمیں عبادات سے دور کر دیا گیا، اور ہمیں دنیاوی طاقتوں کے اندر، خود بھی دنیاوی طاقتوں میں ہیں اور ہمیں بھی دنیاوی طاقتوں میں ایسے الجھا دیا کہ اس دنیاوی طاقتوں میں الجھنے کے بعد ہمیں دکھتی نہیں ہے اچھائی۔ ہمیں اچھائی دکھنے کے بعد ہمیں صرف ہر طرف گند اور برائی دکھتی ہے، ہماری ذہنیت کے اوپر پردے ڈال دیے گئے۔ جبکہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نام لیں۔ یہ سوسائٹی بہت اچھی ہے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہ معاشرہ بہت اچھا ہے، یہ شیعہ سنی بریلوی اہل حدیثی اہل تشیع جو بھی ہے یہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے ہر طبقے فکر میں ٹائم گزارا، میں نے ہر طبقے فکر میں ٹائم لگایا، میرا ہر طبقے فکر میں گھروں میں آنا جانا ہے۔ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمام لوگ بہت اچھے ہیں، اہل تشیع بہت اچھے ہیں، سنی بہت اچھے ہیں، بریلوی بہت اچھے ہیں، اہل حدیث بہت اچھے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ ہے، یہیں پہ ہم سب بہت اچھے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت اچھے ہیں then why people divided into groups؟ پھر لوگ گروپوں میں کیوں تقسیم ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ کسی رکن کے لیے، کسی عبادت کے رکن کے لیے اگر آپ اپنے راستے کو چینج کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ سنیے نے کہا ایسے نماز نہ پڑھے ایسے پڑھ لے، اہل حدیث نے کہا ایسے نہ پڑھے ایسے پڑھ لے، بریلوی نے کہا ایسے نہ کرے ایسے کر لے۔ اور بھائی سب اللہ کی ذات کو ماننے ہیں تبھی تو مسجد نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنی سی بات کے اوپر جو انکاری بنتی ہے تو وہ ہماری رکن سے انکاری ہے، نہ کہ اس رکن کے طریقہ کار سے انکاری ہے، نہ کہ اس پورے مسلک سے انکاری ہے، نہ کہ اس پورے کے پورے طبقے فکر سے انکاری ہے۔ ہم اسکول آف تھاٹ کے خلاف جا رہے ہیں، جو کہ ہمیں صرف رکن کے خلاف جانا چاہیے تھا، یا رکن کے طریقہ کار کے خلاف جانا چاہیے تھا۔ تو خدا را ہوش کے ناخون لیں اور پہچانیں ان طاقتوں کو، ان فورسز کو پہچانیں کہ جنہوں نے دجالی طاقتوں نے ان فورسز کو خرید لی ہے، پیسہ دے کے خرید لی ہے۔ پہلے وہ چیک کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ جو ایمان سے خالی ہیں، پھر ان لوگوں کے اندر سے چناؤ ہوتا ہے بیٹھ کے کہ ان میں سے سب ایمان سے خالی ہیں، ان میں سے پھر کون سے ایسا بندہ ہے جو زیادہ دجالی طاقتوں پہ چلتا ہے، پھر کون سا ایسا فرد ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، پھر اس کو سپورٹ دیتے ہیں پیسے کی، انسٹرومنٹ کی، پبلک کارنر کی، اور وہاں تک پہنچانے کی۔ پھر اس جگہ تک جہاں تک ایک عام بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس جگہ تک اس کے لیے پروٹوکول بچھا کر راستہ بچھایا جاتا ہے۔ پھر وہاں تک پہنچا کے وہ بندہ صرف ایک فکرہ کہہ کے آ جاتا ہے اور اس کی روٹی روزی چلتی ہے، اور اس ایک فکرے کی وجہ سے ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کائنات کو، ان لوگوں کو، اس مسلمان ہونے کو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے،
ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ یار لوگ بہت اچھے ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، ہر بندہ اچھا ہے یہاں پہ۔ ہمیں اچھائی کا مائنڈ رکھ کے ہی چلنا ہے۔ جب ہم اچھائی کا مائنڈ رکھ کے چلتے تو ہمیں ہر کوئی اچھے لگتے ہیں۔ میں نے لیت تشیع کے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھا، مجھے اس سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ملے۔ میں نے بریلوی کے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھا، مجھے اس سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ملے۔ میں نے دیوبندیوں کے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھا، مجھے اس سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ملے۔ تو جب سب محبت کرنے والے ہیں تو خدا را ہوش کے ناخون لے، لوگ بہت اچھے ہیں۔ ان کو گندہ نہ بتائیں، ان کو گندہ نہ بتائیں، ان کو گندہ نہ بتائیں۔ اور کوشش کریں آپ اچھے بنیں، آپ کو دیکھ کے سب لوگ اچھے بنیں۔ آپ اچھا سوچیں، آپ کو دیکھ کے سب لوگ اچھا سوچیں۔ اس دنیا میں جیت اچھائی کی ہے، اس دنیا میں ہار برائی کی ہے۔ کائنات کی ہسٹری میں شامل ہے، قیامت کے دن تک رہے گا کہ اچھائی کے راستے والے جیت جائیں گے، جو جنت کے نظاروں دیکھیں گے، اور برائی کے راستے پہ چلنے والے ہار جائیں گے، جن کے جسم جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اگر آپ کا مرنے پر یقین ہے تو پھر آپ کا ان میری باتوں پر بھی یقین ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا میری ان باتوں پر یقین ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جو لوگ ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، گروپوں میں تقسیم ہوئے پڑے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ آپ لوگ نکلیں گھروں سے، آپ لوگ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں۔ ہم سب ایک ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہم سب بھائی ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو اس کے لیے اٹھیں، گھروں سے نکلیں، کوشش کریں۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔